साहब साहब एक सिगरेट देना मेरे को, उसने बेचैन होते हुए मुझसे कहा था। आधी रात गुजर गई थी और मैं अपना सर पकड़े लकड़ी के बेंच पे बैठा था। काफ़ी देर से उसे देख रहा था, जो उम्र में महज 22 साल की थी। उसकी बात ने मुझे हैरान किया था। अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट मैंने ज़मीन पर गिराकर जूते से बुझाया था। मैंने कहा, लड़की हो के सिगरेट पीती हो? कहने लगी, अपन पीता है साहब, मुझे इस वक्त नशा चाहिए। सिगरेट दे दे या नशे का टीका लगा दे, मेरे को नशा चाहिए। मेरा बदन टूट रहा है। वो कभी अपने बाजू दबा रही थी, कभी कंधे। मैं उसे देखकर कुछ परेशान सा हुआ था। फिर कहने लगी, साहब दारू है तेरे पास? शराब, बियर? मैंने गुस्से से कहा, शट अप, जाओ यहाँ से। रात के 3 बज रहे थे। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। पता नहीं गाड़ी और कितनी लेट थी। पिछले 4 घंटे से मैं उस छोटे से स्टेशन पे बैठा अपनी मतलूबा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, जो काफ़ी लेट हो चुकी थी। हालांकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। हवा में खुनकी सी थी। रात की हवा कदरे ठंडी थी और वो लड़की चुस्त लिबास पहने, बिना दुपट्टे के, मेकअप किए, अभी अभी स्टेशन के अंदर दाखिल हुई थी। वहाँ मौजूद लोफर किस्म के लड़के उसे देख के कहने लगे, अरे ओ चंबेली, 1 घंटे का कितना लेगी? ये कहते हुए वो हंस रहा था। आंखों में हविस की लौ चमक रही थी। वो कहने लगी, कुत्ते, कमीने, साले कंगाल, चंबेली को बाप का माल समझ रखा है। साला खाली जेब लिए चंबेली को धोखा देता है। उस वक्त मैं अकेला ही मुसाफिर था। उसकी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो एक कॉल गर्ल है और रात के इस पहर क्यों इधर उधर मंडला रही है। ये भी जान चुका था कि अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी। वो उन लड़कों को गालियां देने के बाद मेरे बेंच पे बैठ गई। वो अभी भी गुस्से में थी। उसी नौजवान को देख के कहने लगी, साला फोकट का माल समझ रखा मेरे को। चंबेली एक रात का 10,000 लेती है। 10,000। साला घंटे की बात करता है। फिर उसने अपने पर्स को खोला और उसमें से एक नुचड़ा हुआ सिगरेट निकाला, जो शायद टूट चुका था। ये देखकर उस लड़की के चेहरे पर परेशानी छाई। उसने उस सिगरेट को ठीक किया, फिर मुंह में रखकर मुझे देखने लगी। कहने लगी, ए साहब, माचिस है तेरे पास? मैंने अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया। वो कहने लगी, ए हीरो, तुझसे बात कर रहे ला अपन, माचिस या लाइटर है तेरे पास? मैंने नफी में सर हिलाया। कहने लगी, साला अपन की किस्मत ही खराब है। उसने गुस्से से वो सिगरेट जमीन पर फेंक कर अपनी हील से कुचल दिया। मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर अपने लबों पर लगाया और लाइटर से जलाकर पीने लगा। वो कहने लगी, अरे वाह साहब, तेरे पास लाइटर था तो अपन को दिया क्यों नहीं? मैंने उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ देर वो मुझे सिगरेट पीता देखती रही, फिर मांगने लगी। मैंने उसे जवाब तक देना गवारा नहीं किया था जब वो मेरे करीब आकर बैठ गई। कहने लगी, साहब तू मुझे पैसे वाला लगता है। देख, ट्रेन अभी नहीं आएगी। अभी भी ट्रेन को आने में 3 घंटे बाकी हैं। अगर तू कहे तो अपन तेरा ये वक्त अच्छा गुजार देगी। यहाँ करीब में छोटा सा होटल भी है, उसके मालिक से मेरा चलता है। कमरा साफ सुथरा होता है, गर्म पानी भी हमाम में होता है। कमरे में गुलाब की खुशबू भी छिड़कता है। एकदम मस्त माहौल होता है, झकास किस्म का। क्या ख्याल है साहब? उस लड़की ने बड़ी राजदारी से मुझसे कहा और मेरा फिशारे खून बढ़ा था। मैंने कहा, उठो और दफा हो यहाँ से। पता नहीं मैं कैसे जब्त के साथ उसकी सारी बकवास सुन रहा था। वो कहने लगी, मुझे नशा करना है, बदन टूट रहा है। वो बार बार अपने हाथ से अपने बाजुओं को मसल रही थी, जैसे वो किसी बड़ी अजियत से गुजर रही हो। कहने लगी, साहब वैसे तो अपन 10,000 से कम नहीं लेती, लेकिन चल तुझे डिस्काउंट देती है। मैंने कहा, तुम उठ के जाती हो या? मैंने गुस्से से फुनकार के कहा था, अपना मुंह बंद रखो वरना लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। मुझे गुस्से में देख के कहने लगी, अच्छा ऐसा कर, 500 उधार दे दे, वापस लौटा दूंगी। मैंने कहा, ताकि तुम नशा करो। मेरी बात सुन के कहने लगी, हाँ मैं नशा करूंगी तो तुझे दुआएं भी दूंगी। मैंने कहा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है।
کہنے لگی اگر میں یہ کہتی کہ میں بھوکی ہوں، کل سے کچھ کھایا نہیں ہے، تب تو پیسے دے دیتا، حالانکہ پیسے لے کے میں نشہ ہی کرتی۔ سچ بول رہی ہوں تو پیسے نہیں دے رہا۔ میں نے پھر سے گھڑی کی طرف دیکھا، دور سے مجھے ہارن کی آواز آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر کیا، پھر فٹافٹ سے میں نے اپنا بیگ اٹھایا۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی میں فوراً سے ٹرین میں چڑھ گیا۔ وہ کہنے لگی صاحب ادھار ہی دے دو، اگلی بار آؤ گے تو لوٹا دوں گی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں تھا۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی میری کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی صاحب دے دو نا 500، اگلی بار آؤ گے تو سچ میں لوٹا دوں گی۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے جیب میں سے 500 کا نوٹ نکالا اور اسے پکڑا دیا۔ کہنے لگی صاحب اگلی بار آؤ گے تو لوٹا دوں گی۔ بڑی خوش تھی۔ میں نے سوچا میرا یہاں دوبارہ آنا ویسے بھی ممکن نہیں۔ میں نہ تو اس چھوٹے سے گاؤں سے کوئی تعلق رکھتا تھا، نہ ہی دوبارہ وہاں جانے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ تو مجھے حیدرآباد کی ٹرین نہیں ملی تھی، اس لیے اس گاؤں میں اتر کر مجھے دوسری ٹرین پکڑنی پڑی۔ میں کافی تھک چکا تھا، اس لیے اپنی برتھ پر لیٹ گیا۔ میرے کیبن میں ایک ہی شخص اور تھا جو سویا ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح 10 بجے یہ ٹرین حیدرآباد پہنچی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے عبیرہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ پلیز عبیرہ مسکرا تو دو تاکہ یہ 3 دن میرے اچھے گزر جائیں۔ میں نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ملتجی لہجے سے کہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کہنے لگی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں یوسف، لیکن تم نہیں بدلے۔ میں نے کہا 7 سالوں میں تم اور زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگی یوسف کبھی مجھ سے بددل تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اس وقت اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہنے لگی ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے اور بھی زیادہ اپنے سینے سے بھینچا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ اعتبار نہیں کرتی ہو مجھ پہ؟ میں روز روز تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، پلیز۔ اس کی سسکیاں میرے کانوں سے ٹکرائی تھیں۔ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کہنے لگی تم نہیں جانتے تمہارے گھر والے کیا سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں سب جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی اماں جی مصمم ارادہ کر چکی ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھا دوں گا، تم پریشان مت ہو۔ ایک جھوٹی تسلی میں اسے دے کر آیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اماں جی کے حکم کے سامنے کوئی بھی اختلاف کا حق نہیں رکھتا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ میں سو چکا تھا۔ صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی۔ باقی کا وقت کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزرا۔ میں حیدرآباد پہنچ کر جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تو اماں جی سامنے تخت پہ بیٹھی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے جا کر ان سے سلام کیا۔ وہ کہنے لگی وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ میں نے کہا ماں میں ذرا فریش ہو جاؤں، سفر کا تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر سو کر پھر آپ سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی ہاں جاؤ، اور بات سنو، شام کو میرے کمرے میں آ جانا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا جی ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ جب میں کمرے میں گیا تو عبیرہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آتے ہی اسے روتا دیکھ کر میں اس کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی آپ کب آئے؟ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، جیسے آپ نہیں جانتے۔ میں نے کہا اماں نے کچھ کہا ہے کیا؟ کہنے لگی میں تھک گئی ہوں، تنگ آ گئی ہوں ہر وقت آپ کی اماں کے طعنے سن سن کے۔ میں اپنی والدہ کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا میری محبت کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ تمہیں پتہ ہے اماں کی عادت کا، پھر کیوں خود کو تکلیف دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ دیکھ رہے ہیں؟ میرے سامنے ہی اس کی ڈپریشن کی دوائی پڑی تھی۔ کہنے لگی آپ کی اماں کی باتوں کی وجہ سے میں ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہوں۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی یوسف۔ آج آپ کی کسی رشتہ دار کی گود بھرائی کی رسم تھی، لیکن آپ کی ماں نے مجھے بلا کے صاف منع کیا کہ تم نہیں جاؤ گی۔ اگر تمہارا سایہ حاملہ عورت پر پڑ گیا تو اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ سوچ نہیں سکتے میرا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے بانجھ کیوں بنایا۔ وہ سسکیاں لے کے رونے لگی۔
میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا. میں نے کہا تم چھوڑو نا اماں کی باتوں کو. تو وہ کہنے لگی آپ کے لیے کہنا آسان ہے، ہر وقت چلتے پھرتے تانے تو مجھے دیتی ہے نا. ایسا کریں آپ کر لیں دوسری شادی. میں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا. کہنے لگی کیوں ضد کر رہے ہیں، میں اجازت دے تو رہی ہوں. میں نے کہا جس طرح سے دے رہی ہو مجھے پتا ہے تم ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی. ابھی تو تمہیں اماں کے تانے برے لگ رہے تھے، تم سے برداشت نہیں ہو رہا. کل کو کوئی اور میرے اوپر حق جتائے گا تو کیا تم سے برداشت ہو جائے گا؟ وہ روئے جا رہی تھی. پھر کہنے لگی کاش مجھے موت آ جائے تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور میری بھی. میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تھکا ہوا ہوں عبیرہ. اس وقت مجھے تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا تھا، تم سے باتیں کرنی تھی، کچھ دن تمہارے ساتھ وقت گزارنا تھا، اور یہاں میں تمہیں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کہنے لگی آج آپ کی اماں نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یوسف کا میں ان 2 دنوں میں رشتہ پکا کر کے ہی چھوڑوں گی. میں نے کہا تم اماں کو کہنے دو، میں شادی کروں گا تو ہی کچھ ہوگا نا. وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا پلیز اس وقت میں سونا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا. آ کر میں لیٹ گیا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی. شادی کے فوراً بعد عبیرہ امید سے ہوئی تھی، لیکن سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایسی خرابی آ گئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. بس وہ دن تھا اور آج کا دن میری ماں نے اس کا جینا دوبھر کر دیا تھا. کہاں کہاں اس کا علاج نہیں کروایا، کوئی عامل، کوئی تعویذ، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم نہیں چھوڑا. لیکن جب مایوس ہو گئی تو اب انہیں میری دوسری شادی کا خیال آنے لگا. انہیں شاید یہ تھا کہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور انہیں وارث چاہیے تھا. میں نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا کہ میں کسی یتیم خانے سے بچہ لے آتا ہوں یا اپنے کسی خاندان کے ایسے جوڑے سے مجھے بچہ لے دیں جس کے پاس پہلے سے بچے ہیں اور وہ مزید بچے نہیں چاہتے. میں نے کہا کہ میں کسی دوسرے کا خون بھی اپنے سینے سے لگا لوں گا، اسے پال لوں گا. وہ کہنے لگی ہائے ہائے کیوں، میں کسی اور کی اولاد کو تمہاری جھولی میں ڈالنے لگی؟ خیر سے تم ٹھیک ٹھاک ہو، بچے پیدا کر سکتے ہو، پھر میں کیوں کروں گی ایسا؟ مجھے تمہاری اولاد چاہیے. ارے لوگ تو شادی کرتے ہی اولاد کی خاطر ہیں، تم کیا نہیں کرو گے؟ میں اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہتا کہ اماں عبیرہ کے بارے میں بھی تو سوچیں، اس کے دل پر کیا بیتے گی. وہ کہنے لگی کیا بیتے گی، ہٹی کٹی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے اسے کتنی پرواہ ہے. وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ایک وارث چاہیے. میں انکار کر کر کے تھک چکا تھا لیکن میری ماں اپنی ضد پر قائم تھی. پچھلے 2 سال سے انہوں نے عبیرہ کے ساتھ ساتھ میرا بھی جینا دھوبر کر رکھا تھا اور میں جانتا تھا آج بھی وہ مجھ سے کیا بات کریں گی. آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی کیونکہ میں کافی تھکا ہوا گھر پہنچا تھا. شام کو جب میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو وہی ایک بات کہ میں تمہارا رشتہ پکا کر چکی ہوں جمیلہ کی بیٹی کے ساتھ. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے میرا یہ رشتہ طے کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اگر تم نے اس بار انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. میں نے کہا ماں میری بات تو سنیں. لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی تمہیں شاید میرے قبر میں جانے کا انتظار ہے. کتنی میری خواہش تھی کہ میری گود میں میرے پوتے پوتیاں کھیلیں، لیکن نہیں. پتہ نہیں اس کلموہی نے تم پہ کون سا کالا جادو کر دیا ہے، ہر وقت اس کے نام کی مالا جپتے رہتے ہو. بس 15 دن بعد جمعے والے دن میں نے تمہارا نکاح رکھ دیا ہے. اگر تم نے انکار کر دیا تو یاد رکھنا اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے اور تمہیں اپنا دودھ بھی نہیں بخشوں گی، زہر کھا کے مر جاؤں گی. اماں نے بات ہی کچھ ایسی کہی تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں پایا. میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا. جب کمرے میں آیا تو عبیرہ روئے جا رہی تھی، شاید وہ ہماری باتیں سن چکی تھی. میں تھک چکا تھا لڑتے لڑتے، کبھی اپنی ماں کو سمجھاتے سمجھاتے، کبھی اپنی بیوی کو. میں نے بھی توجہ نہیں دی اور اسے نظر انداز کر کے لیٹ گیا. لیکن رات کو اس کا بی پی شوٹ کر گیا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. فٹافٹ مجھے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مزید اسٹریس آپ کی بیوی کو ملا
تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ میں بے حد پریشان تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں جانتا تھا کہ اماں کو یہ سب ناٹک لگے گا، لیکن واقعی عبیرہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسے گھر لے آیا تو میری ماں کہنے لگی کیا ہو گیا، تیری بیوی کا ڈرامے شروع ہو گئے؟ بڑے غصے سے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی یہ مر بھی گئی نا تو تمہاری دوسری شادی تو میں ضرور کرواؤں گی۔ میں نے کہا اماں عبیرہ پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر جتنا میری ماں حیران تھی اتنی ہی عبیرہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹرنی تو کہہ رہی تھی کہ کوئی امید ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹرنی خدا تو نہیں تھی نا، میں آپ سے پہلے بھی کہتا تھا کہ جب اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میری والدہ یہ سب سن کر ایک دم بدلی، پھر میرا ماتھا چوما، عبیرہ کو سینے سے لگایا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی خبردار جو آج کے بعد تم نے کسی کام کو ہاتھ لگایا، بس اب تم صرف آرام کرو گی۔ عبیرہ جب کمرے میں آئی تو کہنے لگی یوسف یہ آپ نے کیا جھوٹ بول دیا، کیوں بولا آپ نے؟ میں نے کہا تو اور کیا کرتا میں، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، تمہیں دیکھوں یا اماں کو دیکھوں؟ 15 دن میں وہ میرا نکاح کر دیتی اور تم بس ایسے ہی غم میں پاگل ہو جاتی۔ وہ کہنے لگی لیکن اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں سوچتا ہوں، کچھ نکالتا ہوں کوئی حل۔ صبح صبح میری والدہ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہلدی اور بادام والا دودھ عبیرہ کے لیے خود لے کے آئی۔ وہ کہنے لگی دیسی گھی بھی ڈالا ہے، چل بیٹا گھونٹ گھونٹ پی لے، میں نہیں چاہتی میرا پوتا کمزور ہو۔ 15 سے 20 دن گزر گئے۔ میں پریشان تھا کہ اب اس کا حل کیا کروں۔ اگر ان کو پتہ چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری خیر نہیں۔ اگلے ہی دن وہ کسی نہ کسی سے میرا نکاح پڑھوا دیں گی۔ میں نہ تو شادی کرنا چاہتا تھا، نہ اپنی ماں کو مزید کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ایسا کیا کروں کہ مجھے اولاد بھی مل جائے اور میری بیوی پر سوکن بھی نہ آئے۔ اچانک سے میرے کانوں میں صاحب جی، او صاحب جی، یہ آواز گونجی۔ مجھے وہ خوبصورت سی لڑکی یاد آئی، وہی اسٹیشن والی 22 سال کی حسین سی دوشیزہ، لیکن کال گرل تھی وہ، جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں نفی کی، نہیں وہ نہیں۔ پھر میرے اندر سے کسی نے مجھے اکسایا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، بیوی پہ تم سوکن لانا نہیں چاہتے، ماں کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، اور پھر وہ لڑکی پیسے لے کے کام کرتی ہے، پیسے لے کر تمہیں اولاد دے دے گی اور پھر تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے سکون آ جائے گا۔ تمہاری بیوی کو اولاد مل جائے گی، ماں کو وارث مل جائے گا، بچہ بھی تمہارا ہوگا، اور اگر دوسرا راستہ دیکھا گیا تو دوسری بیوی کو ہمیشہ سر پہ بٹھانا پڑے گا، اور عبیرہ وہ رو رو کے ویسے ہی مر جائے گی۔ میں نے سب سے پہلے عبیرہ کو اعتماد میں لیا، اچھے سے اسے یہ ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ ایسی عورت کے پاس جائیں گے؟ میں نے کہا تو کیا کروں، اگر کسی شریف لڑکی کا انتخاب کرتا ہوں تو ساری زندگی سوکن برداشت کرنی پڑے گی تمہیں، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ دیکھو وہ پیسے لے لے گی لیکن ہمیں بچہ دے دے گی، پھر اپنے گھر چلی جائے گی۔ وہ کہنے لگی اور اگر آپ کی ماں کو شک ہو گیا تو؟ میں نے کہا میں اسے یہاں لاؤں گا ہی نہیں۔ دیکھو میں اماں سے کہوں گا کہ مجھے یہاں کی ڈاکٹرز پہ بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں کراچی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے کاروبار کا سلسلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے مختلف شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ میں تمہیں کراچی میں رکھوں گا، اس لڑکی کو بھی وہیں رکھوں گا، بس 9 ماہ تک تمہیں اسے برداشت کرنا ہوگا۔ میں کہہ دوں گا کہ کراچی کے ڈاکٹرز اچھے ہیں، وہاں پہ ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور میں وہیں سے تمہارا کیس کروانا چاہتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اماں اپنے اس گھر کے بغیر کہیں نہیں رہتی، وہ کبھی بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اور جب بچہ ہوگا تو وہ تمہارے پاس ہوگا، تب تک میں اس لڑکی کو فارغ کر دوں گا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر مان گئی۔ میں نے کہا میں جا کے اس لڑکی سے بات کرتا ہوں، کراچی والا گھر ویسے بھی خالی ہے، میں کبھی کبھی ہی وہاں پہ جاتا ہوں، میں اس لڑکی کو وہاں لے جاؤں گا، پھر میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ میں اگلے دنوں میں ہی وہاں سے نکل گیا، اسی گاؤں میں پہنچ گیا جہاں میں نے اس کو دیکھا تھا۔
ایک لمبے سفر کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو پھر کافی دیر تو میں اسے تلاش کرتا رہا کہ وہ یہیں کہیں ہوگی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ پھر وہ نوجوان مجھے مل گیا جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور وہ اسے مغلیات بک رہی تھی۔ میں نے کہا وہ چمبیلی کہاں ہے؟ کہنے لگا کون چمبیلی؟ یہ کہہ کر اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا بابو تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے، تمہیں پتا ہے تو بتا دو کہاں ہے وہ۔ کہنے لگا چل آؤ۔ پھر وہ مجھے اسٹیشن سے باہر لے گیا۔ قریبی ہوٹل میں جا کر وہ مینیجر کو کہنے لگا یہ چمبیلی کا گاہک ہے۔ یہ سن کر مینیجر کہنے لگا صاحب ابھی رکو، آج رات وہ نہیں مل سکتی، کل آنا۔ میں نے کہا اسی ہوٹل میں کمرہ مل سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں وہ مل سکتا ہے۔ میں نے اسی ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ بڑا عجیب و غریب سا ہوٹل تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور بستر پر بچھے چادروں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اس کمرے میں بیٹھا۔ پھر میں نے کہا یہاں کی چادر بدلوا دیں اور صفائی بھی کروا دیں۔ وہ کہنے لگا صفائی تو ہے، چادر تو ابھی بدلی ہے، اسپرے کیا تاکہ کمرے کی بدبو ختم ہو سکے۔ عجیب و غریب سے لوگ تھے اس ہوٹل میں۔ میں نے کہا جب چمبیلی فارغ ہو جائے تو اسے میرے کمرے میں بھیج دینا۔ مینیجر کہنے لگا ایسا بھی کیا ہے چمبیلی میں؟ سر میرے پاس اور بھی لڑکیاں ہیں، اگر رات گزارنی ہے تو میں بھیج دیتا ہوں، لیکن پیسوں کی ڈیلنگ میں کروں گا۔ میں نے کہا مجھے صرف چمبیلی سے ہی بات کرنی ہے، مجھے صرف وہی چاہیے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ بڑی مشکل سے وہ رات میں نے اس کمرے میں گزاری۔ صبح میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی حیران حیران سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی صاحب تم نے اپن کو بلایا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے بلایا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ کہنے لگی ہاں اچھا تمہارا 500 روپیہ دینا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دوپٹے کے کونے سے گٹھا کھولی اور 500 کا نوٹ مجھے دیا۔ کہنے لگی اپن کو پتا تھا تو آئے گا، ایسے کوئی نہیں چھوڑتا صاحب، اپن بھی نہیں چھوڑتا، یہ لے تیرا بہت بہت شکریہ۔ تو اس دن 500 نہ دیتا نا تو میرا نشہ ٹوٹ جاتا۔ ابھی بھی وہ آدھے نشے میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ اور بات کرنی ہے۔ کہنے لگی دیکھ دن کے وقت میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ دن رات والا کھیل میں نہیں کھیلتی، بس رات کو تمہیں اگر میری ضرورت ہے تو میں آ سکتی ہوں رات کو۔ اگر تو اس ہوٹل کے مینیجر سے ڈیلنگ کرے گا نا تو مجھے پیسے کم دے گا، وہ بڑا خبیث انسان ہے۔ تو مجھ سے ڈیلنگ کرے گا تو میں تو تجھے ڈسکاؤنٹ کر دوں گی۔ میں نے کہا مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیا بات کرنی ہے؟ ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بس اپنے گھر جاؤں گی اور سو جاؤں گی، رات کو آ جاؤں گی میں تمہارے پاس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی دیکھ اگر تو مینیجر سے ڈیلنگ کرے گا نا وہ تجھ سے 15,000 لے گا اور اپنے کو صرف 5,000 دے گا۔ ہاں اگر تو مجھ سے ڈیلنگ کرے گا تو اپن تجھ کو 7-8 ہزار کر دے گا۔ وہ میرے ساتھ بھاؤ بازی کر رہی تھی۔ میں نے کہا میں تمہیں پورے 15,000 دوں گا لیکن رات کو جلدی آ جانا۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ کہنے لگی سچی تو میرے کو 15,000 دے گا؟ میں نے کہا ہاں اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں شام کو 7 بجے آ جاؤں گی۔ پھر وہ وہیں سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ 3-4 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ پھر پلٹ کے میرے پاس آئی۔ کہنے لگی صاحب یہ نہ ہو میں سونے چلی جاؤں، تم کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈیل کر لو۔ میں نے کہا نہیں مجھے صرف تم ہی چاہیے ہو۔ یہ سن کے مسکرانے لگی، کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں آج تک کبھی ایسی جگہ پر نہیں آیا تھا اور نہ ہی آج تک کبھی ابیرہ کے علاوہ کبھی کسی کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس عجیب سے کمرے میں مزید نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس ہوٹل کو چھوڑ دیا۔ مینیجر سے کہا کہ جب چمبیلی آئے تو مجھے بتا دینا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بتا دوں گا۔ میں نے کمرے کا بل پے کیا اور اسی گاؤں میں ایک مناسب اور اچھا ہوٹل دیکھ کر اس میں کمرہ بک کروا لیا۔ شام کو 7 بجے مینیجر کا فون میرے موبائل پہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگا چمبیلی آ گئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے لینے کے لیے وہاں چلا گیا۔ کہنے لگی صاحب تم نے اس ہوٹل کا کمرہ کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو کافی صاف ہے، پانی بھی آتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں جہاں لے کے جا رہا ہوں وہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔
پھر میں اسے اپنے ساتھ اس ہوٹل میں لے گیا جہاں میں نے کمرہ بک کروایا تھا۔ اتنا کشادہ کمرہ دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی یہ تو محل ہے پورا۔ کمرے میں اے سی تک لگا ہوا تھا اور وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پھر فریج کھول کر اس نے ایک بیئر کا کین نکالا، میرے سامنے کھول کے کہنے لگی صاحب جی تم تو بڑا امیر ہے۔ آلتی پالتی مار کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ ایک چست لباس میں ملبوس تھی اور کئی جگہ سے وہ لباس کچھ پھٹا ہوا تھا۔ جب بھی میں اپنی نظریں اس کی طرف بے باکی سے دوڑانے لگتا تو میرا ضمیر اندر بیٹھا مجھے جھنجھوڑنے لگتا، تو پھر میری نظر خود بخود جھک جاتی۔ شریف انسان کے لیے شاید اس سے مشکل کام اور کوئی نہیں ہو سکتا جس مقام پر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے کین خالی کیا، کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیا، کہنے لگی چلو آ جاؤ جلدی سے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں صوفے سے اٹھا، اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے شروع کروں، تو تبھی اس نے دوپٹہ اتارا اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ کہنے لگی بتی جلاؤ گے یا بند کرو گے؟ میں نے کہا میں تم سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی صاحب اپنی زبان سے مت پھرنا، تم نے 15,000 کہا تھا، میں اسی لیے گھر سے نہا دھو کے خوشبو لگا کے نیا جوڑا پہن کے آئی ہوں، اب میں پیسے کم نہیں کروں گی۔ میں نے کہا میں پیسے نہیں کم کروا رہا، تم سے مزید ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اچھا، مجھے دیکھ کر نیت خراب ہو گئی۔ یہ کہہ کے مسکرانے لگی، مسکراتے ہوئے بھی بڑی پیاری لگتی تھی، چہرے پر ایک ڈمپل پڑتا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری اس کام میں کیسے پڑ گئی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک کم ظرفی کی اعلیٰ مثال یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اپنا جسم بیچ کر پیٹ بھرتی ہیں۔ اچھا تو میں بھی نہیں تھا، میں بھی اپنے مطلب کے لیے ہی اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا اگر میں تمہارے ساتھ 1 سال رہنا چاہوں تو؟ کہنے لگی 1 سال؟ یہ تو بہت زیادہ ہے صاحب، 1 سال میں تو مجھ سے بور نہیں ہو جائے گا؟ میں نے کہا اصل میں مجھے بچہ چاہیے۔ میری بات سن کے حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی بچہ چاہیے؟ دیکھ میں بچہ نہیں پیدا کرتی، اور تجھے اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو کسی شریف عورت سے جا کے شادی کر، پھر بچہ پیدا کر۔ میں نے کہا میری بیوی ہے۔ کہنے لگی بیوی ہے تو پھر اس سے بچہ پیدا کرنا، مجھ سے کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا اسے بچہ نہیں ہو سکتا اور میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی کتنے پیسے دے گا؟ میں نے کہا جتنے تم کہو گی۔ کہنے لگی 5 لاکھ دو گے؟ میں نے کہا اس سے زیادہ دوں گا۔ اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں، کہنے لگی اس سے بھی زیادہ پیسے دو گے؟ میں نے کہا ہاں 10-15 لاکھ، جتنے تمہیں چاہیے ہو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 کیا 10 بچے پیدا کر دوں گی۔ میں نے کہا اگر تمہارا کوئی گھر ہے، تمہاری کوئی فیملی ہے تو تم جا کے ان سے کہہ دو، میں تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اب ان کا کوئی نہیں ہے، لاوارث ہوں میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ کہنے لگی میں اپنے کپڑے لے کے آ جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں دوسرے کپڑے، نئے کپڑے لے دوں گا۔ یہ سن کے مسکرا کے کہنے لگی اوہ سیٹ، اتنی اچھی لگی میں تجھے، تو مجھے نئے کپڑے لے کے دے گا؟ میں نے کہا کل ہم نکل جائیں گے، ابھی تم چاہے تو جا سکتی ہو یا چاہے تو یہاں رہ سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی اچھا چل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ میں جیسے ہی بیڈ سے کھڑا ہوا تو کہنے لگی کہاں جا رہا ہے، رات نہیں گزارے گا؟ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کے میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں میں سو بھی گیا۔ صبح میں اسے اپنے ساتھ اسٹیشن لے گیا، وہاں سے کراچی کی 2 ٹکٹیں لیں، اسے کراچی لے کے آ گیا۔ میرا گھر دیکھ کے کہنے لگی یہ تو بڑا خوبصورت گھر ہے، میں یہاں رہوں گی۔ میں نے کہا تم یہاں رہو گی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا کروں۔ میں نے فون کر کے ساری بات عبیرہ کو بتائی۔ کہنے لگی آپ نے اچھا کیا،
اب آپ مجھے لینے کب آئیں گے؟ میں نے کہا بہت جلد۔ پھر میں فون بند کرنے لگا تو وہ کہنے لگی یوسف۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی اس سے شادی تو نہیں کریں گے نا؟ میں نے کہا نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ چند راتیں چمبیلی کے ساتھ گزار لوں، یہ کڑوا گھونٹ پی ہی جاؤں تاکہ جو جھوٹ میں نے اپنی اماں کے سامنے بولا تھا وہ سچ ہو جائے۔ میں نے اسے اچھے سے کپڑے خرید کر دیے، اسے شاپنگ کروائی، اسے پارلر لے کر گیا، اس کے بالوں کا حشر کچھ ٹھیک کروایا۔ کچھ گرومنگ کے بعد وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، بہت خوش بھی تھی۔ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا، کبھی اپنے خوبصورت کپڑے دیکھتی، کبھی خوبصورتی سے تراشے ہوئے بال۔ پھر بیڈ پر آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں سونے لگا تھا۔ کہنے لگی صاحب تم تو یوں گھبرا رہے ہو جیسے پہلی بار کسی لڑکی کے پاس بیٹھے ہو، کیا سچ میں شادی شدہ ہو بھی کہ نہیں؟ میں نے کہا تم چپ نہیں رہ سکتی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم تھوڑا شرما نہیں سکتی کیا؟ تم نظریں نہیں جھکا سکتی؟ کہنے لگی وہ کیوں؟ دیکھو یہ شرمانا ورمانا مجھے نہیں آتا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے عبیرہ کا چہرہ آنے لگتا تھا۔ بس جتنا میں یہ کام آسان سمجھ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا یہ کام۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ وہ میری شکل دیکھتی رہ گئی، پھر کہنے لگی صاحب مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن اس وقت میں اپنی شرٹ پہن کر اپنے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا۔ کہنے لگی دیکھ پیسے واپس نہیں کروں گی، میں اسے 2-3 لاکھ ایڈوانس میں دے چکا تھا۔ میں نے کہا تم چپ نہیں ہو سکتی، تمہارے نزدیک سب کچھ پیسہ ہی ہے کیا؟ کہنے لگی ہاں، سب کے نزدیک سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھ پیسے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ 2 وقت کی روٹی بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا اس وقت میرا دماغ مت خراب کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، میں کچھ کر کیوں نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی، اچھے لباس میں ملبوس تھی، اسے دیکھ کر دل بھی دھڑک رہا تھا، جذبات بھی ابھر رہے تھے، لیکن جب میں اس کے قریب آنے لگتا تو میرا ضمیر ملامت کرنے لگتا کہ ناجائز بچہ پیدا کرو گے۔ پھر عبیرہ کی بات یاد آنے لگتی کہ شادی مت کرنا، نکاح مت کرنا۔ دوسری طرف میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بنا کسی جائز تعلق کے رشتہ قائم کروں۔ ایک نظر اس پہ ڈالی تو سوئی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ بہرحال پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے نیند کی 2 گولیاں کھائیں تاکہ جو کام پورے ہوش و حواس میں نہیں کر سکتا وہ کام میں نیند کے نشے میں کر لوں۔ پھر میں نے اپنا تکیہ لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، اور پھر